अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज के अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं, मगर लेसन की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अशफाक साहब का ज़िक्र आपसे मैंने पहले भी किया हुआ है, तो उनकी एक बात आज के लेसन से पहले कोट करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने बड़ा काम किया, लेकिन अशफाक अहमद ने भी बहुत काम किया है उर्दू के लिए। हम कभी भी इन्हें फरामोश नहीं कर सकते। तो हज़रत अशफाक अहमद साहब के पास एक शख्स आया, वो आपको जानने वाला था पहले भी। उसने आपको देखते ही कहा, अशफाक साहब आज तो मैंने आपको पकड़ लिया। आपने कहा, हीरो कैसे हो? तो उसने कहा, आज मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। आपने कहा, उससे सवाल किया क्या? तो उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक असूल, एक गुर बता दें। आपने कहा, मैं तुम्हें आखिरत को बेहतर करने का असूल ना बता दूँ। शख्स ने सोचा, इतना ज़हीन, फ़तीन, काबिल एतमाद, अक्लमंद, बाशऊर इंसान है तो यकीनन कुछ होगा। उसने कहा, कुछ भी हो ले लेना चाहिए। उसने कहा, जी ज़रूर बताइए। आपने कहा, किसी एक शख्स की ज़िंदगी बेहतर कर दो तो तुम्हारी आखिरत बेहतर होगी। इसके बाद लेसन की तरफ आते हैं। यहाँ आपको ये कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं। एक अदद पॉइंटर है, एक अदद मार्कर है। इनका इस्तेमाल क्यों है, ये यहाँ पे क्यों नज़र आ रहे हैं, इस पे ज़रूर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है आप सबको, इजहार मतलब के कितने तरीके हैं, इनके नाम बताएं। तो जनाब, इजहार मतलब के दो ही तरीके हैं, एक बोल के बता देना और दूसरा लिख के। उसके बाद आगे है, मज़मून में कौन सी चीज़ें हुस्न को बढ़ाती हैं। तो पहले जानना ज़रूरी है मज़मून है क्या। मज़मून एक संजीदा तहरीर है जो सियासी बहस भी हो सकती है, माशरती कोई पहलू भी हो सकता है, तारीख़ी कोई पहलू भी हो सकता है। तो इनमें जो चीज़ हुस्न को बढ़ाती है ना, वो हैं अहादीस, अक़वाल, कुरानी आयात के मफ़ाहीम और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रबुल मिसल, मुहावरे। ये मज़मून के हुस्न को बढ़ा देते हैं अगर मौके के मुताबिक हों। इसी के साथ नीचे है, मज़मून में किस चीज़ की हैसियत आटे में नमक के बराबर है। ये जो अभी ऊपर चीज़ें आपसे ज़िक्र की गई हैं, यही किसी भी मज़मून में ना आटे में नमक के बराबर है, लेकिन है ज़रूरी है। मज़मून लिखते हुए शुरू में क्या लिखना होगा? मज़मून लिखते हुए शुरू में आप उसका तारुफ़ लिख सकते हैं, तमहीद लिख सकते हैं। तो तारुफ़ की आपके साथ मिसाल और तमहीद की यकीनन पेश करते चलते हैं। जैसे कि हम माज़ी में अगर झाँकें तो माज़ी में हमें याद पड़ता है कि हमने एक सबक किया था काहली। तो काहली में सर सैयद ने दो तरह से उसको बयान किया है और शुरू में वो उन्वान लिखने के फ़ौरन बाद तारुफ़ की तरफ आ गए कि काहली दो किस्म की है। एक वो काहली है जो हाथ पाँव से उठने बैठने चलने फिरने में लोग सुस्ती दिखाते हैं। दूसरा, अपनी दिली का वक़्त बेकार छोड़ देना। ये हो गई तारुफ़ की मतलब कि एक मिसाल, एक किस्म। और अगर हम तमहीद की बात करें तो ये इस मज़मून में तो सर सैयद साहब बिल्कुल बराह रास्त उसका तारुफ़ करवा रहे हैं ना। तारुफ़ से पहले जो हम बातचीत करते हैं, यानी एक आम ज़ुबान में उसको समझा जाए तो घूमना फिरना, यानी असल मुद्दे पर आने से पहले इधर-उधर की बातें करना। जैसे कि यही अगर किया जाए जो अभी आपके साथ तारुफ़ शेयर हुआ है, इसी को अगर तमहीद में
مطلب اس کی پہلے تمہید باندھی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی: دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف طرح سے وہ رہتے ہیں، مختلف طرح سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے سست ہیں، کچھ لوگ بڑے چست ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں چست نظر آتے ہیں وہ یقیناً اپنی محنت کی وجہ سے ہمیں چست نظر آتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے اعصاب کو ہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو سست ہیں، یعنی کہ نہ اپنے کام خود کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مثال ابھی بھی پیش ہوئی ہے نا، یہ تمہید ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مضامین کی کتنی اقسام ہیں، کچھ نام بتائیں۔ تو میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں جب میں نے مضمون کے بارے میں آپ سے بات کی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ مضامین کی نا مختلف قسمیں ہیں۔ مطلب معاشرتی پہلو پہ ہو سکتا ہے، سیاسی پہلو پہ ہو سکتا ہے، تاریخی پہلو پہ ہو سکتا ہے، کسی شخص کا خاکہ ہو سکتا ہے، وہ بھی مضمون کی قسم ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخی مضمون کی ایک مثال دیں۔ تو تاریخی مضمون کی سیدھی سادی مثال ہے علامہ محمد اقبال یا پھر قائد اعظم۔ اگر کوئی مضمون ختم کر لیا جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ضروری ہے جناب؟ اس کے بعد ضروری ہے آپ اسے پڑھیں، جسے کہتے ہیں نظر ثانی کرنا، پروف ریڈ کرنا۔ تو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، یقیناً آپ کو ایسی بہت سی غلطیاں ملیں گی جو کہ آپ کر چکے ہیں، جیسے کچھ لفظوں کے نقطے آپ نے نہیں ڈالے، یا کچھ لفظ آپ نے چھوڑ دیے ہیں جیسے کا، کی، کو، میں، سے وغیرہ۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ غلطیاں درست کی جا سکیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ مضامین کے لیے شرط یا شرائط۔ تو مضامین کے لیے شرائط ہیں کہ آپ نے ہیڈنگ بالکل نہیں بنانی، یعنی جو میں بتا چکی ہوں، تعارف یا تمہید، اس طرح کی کوئی ہیڈنگ آپ نے ذیلی نہیں بنانی، صرف ایک ہیڈنگ دینی ہے اور وہ عنوان کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو 3 مضامین لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اسی سے مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی ہے کہ جناب ہم کیوں مضامین کے بحث کر رہے ہیں، یا ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ اسی لیے بات کر رہے ہیں 10 کلاس میں یہ 15 نمبر کا ایک انتہائی ضروری اہم سوال ہے، جو کہ کہا جاتا ہے آپ سے 3 عنوان دے کے کہ کسی ایک عنوان پر، کسی ایک موضوع پر آپ مضمون لکھیں۔ اس لیے ہم یہ سر درد لے رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سیکھنا، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہیڈنگ سے جناب آپ نے کسی بھی قسم کی سے گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو پوائنٹر ادھر نظر آ رہا ہے یا پھر ادھر مارکر نظر آ رہی ہے، تو پوائنٹر کا استعمال آپ کریں گے، مطلب آپ نے کوئی شعر لکھنا ہے، آپ نے کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، یا کسی حدیث کو نوٹ کرنا ہے، یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات کرنی ہے، تو اس وقت آپ پوائنٹر کا استعمال کریں گے۔ مگر مارکر کا استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ اس کو مکمل گرفت کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی اس پہ مکمل گرفت نہیں ہے، مکمل گرفت سے مراد یہ ہے جب آپ مارکر سے لفظوں کی بناوٹ بناتے ہیں تو وہ بالکل ویسے ہی ہونے چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی کہاں پہ میم کو آپ نے موٹا کر دیا، جیسے مضمون لکھتے ہوئے سواد کو کتنی گلائی دینی ہے اور کتنا موٹا رکھنا ہے، اس طرح واو پھر نون۔ اگر اس طرح کی مہارت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ مارکر سے گریز کریں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس شرائط میں آ جاتا ہے کہ رموز اوقاف کا خیال کریں۔ تو رموز اوقاف کا خیال بڑا ضروری ہے، آپ کو تمام رموز اوقاف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہ ہم نے ختمہ کا استعمال کرنا ہے، جسے آپ اپنی انڈرسٹوڈ لینگویج جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سمجھتے ہیں کہ فل سٹاپ، اس کے علاوہ انورٹڈ کوماز، یعنی ویسے تو واو وین کا کسی کو پتہ نہیں ہے، انورٹڈ کوماز کا ضرور پتہ ہے، اس کے بارے میں، پھر سکتہ کے بارے میں، رابطہ کے بارے میں، سب کے بارے میں نا مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک مضمون کو تحریر کرتے ہوئے ان سب کی ادائیگی کر سکیں۔ اس کے بعد اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگلی شرط ہے مضمون 5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی آپ جب ایک مضمون کر رہے ہیں تو وہ 15 نمبر کا مضمون ہے، ڈیوائڈ کرنے والے نے یا چیکر نے اسے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے 5 صفحات پر، 5 3 15، یعنی کہ اگر آپ ایک صفحے کو پرفیکشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو 3 نمبر آپ کے پکے ہیں، اگر آپ کی اس میں پرفیکشن نہیں ہے تو یقیناً پھر نمبر بھی کٹنگ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار کہی ہوئی بات دوبارہ نہ کی جائے، یعنی آپ نے ایک پیراگراف نوٹ کیا، اس میں آپ ایک بات کر رہے ہیں
دوبارہ آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے وہی بات کی جو آپ پہلے پیراگراف میں کر چکے ہیں، تو یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا بد مزہ اثر ہے دوسرے پہ، تو اس سے آپ بچیں۔ اظہار کے طور پر اشعار، اقوال اور قرآن آیت کو لکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب اس کا موقع بن رہا ہو۔ اگر اس کا موقع نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم مضمون کے حصوں کی طرف آتے ہیں، تو مضمون کے حصے جناب میرے نزدیک تو 4 ہیں: تعارف ہے، مثبت دلائل ہیں، منفی دلائل ہیں اور حاصل کلام، یا اس کو نتیجہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ آپ انہیں مضمون میں ذیلی ہیڈنگ کے طور پر نہیں کر سکتے۔ تو ایک مضمون کے 4 حصے کس طرح ہیں، ہم اس کی ایک مثال یہاں پہ ضرور کرتے ہیں۔ ابھی میں کالے کا ذکر کر رہی تھی، تو سر سید نے یہ جب مضمون لکھا اس میں باقاعدہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں تعارف مل گیا ہے جو میں اوپر بتا چکی ہوں، یعنی کہ سر سید نے کاہلی عنوان لیا اور اس پہ فوراً بات کر دی، یعنی سیدھا ہی جا کے کہیں ادھر ادھر نہیں گھومے، نہ ادھر کی بات کی نہ ادھر کی، ڈائریکٹ جا کے۔ جیسے کہ کاہلی کو اکثر لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اٹھنے پھرنے چلنے پھرتے میں سستی کرنا کاہلی ہے، جب کہ دل گواہ کو بیکار چھوڑ دینا اصل کاہلی ہے۔ یہ ہو گیا تعارف میں۔ پھر مثبت دلائل یا منفی، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم منفی دلائل پہلے کرنا چاہتے ہیں کہ مثبت دلائل۔ تو سر سید کے اسی مضمون کو مد نظر رکھے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ ضرورتاً اپنی تعلیم کو کام میں لاتے ہیں، وہ اس طرح کے وحشی نہیں ہوتے جس طرح کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی دلی قوا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جسمانی محنت و مشقت بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی مثال میں ایک بات بتائی ہے اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے لیے اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے شوق عام شوق ہوں گے اور وحشیانہ باتوں کی طرف وہ مائل ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو اس کے شوق ہیں اس میں ہیں وہ اس کے بھائیوں میں بھی ہے، لیکن اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ بد سلیقہ اور پہواڑ وحشی ہے جبکہ وہ دوسری قسم کے جانور تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال وہ دلائل میں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک یعنی کہ ہندوستان، ظاہر سی بات ہے سر سید ہندوستان میں تھے تو اس وقت کون سا پاکستان بن گیا تھا، تو انہوں نے ہندوستان کو ہی اپنا ملک کہنا، تو وہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایسے مواقع بہت کم ہیں جن میں قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملتا ہو، البتہ بیرون ممالک خصوصاً انگلستان میں ایسے مواقع بہت ہیں جہاں لوگ اپنی تعلیم کو، اپنی عقل کو اور اپنی دلی قوا کو کام میں لا کے کام کرتے ہیں۔ اختتام پہ وہ حاصل کلام یا ہم اس نتیجہ کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے نکالا ہے کہ اگر قومی ترقی چاہیے، ملک کی خوشحالی چاہیے تو اس کے لیے کاہلی کو چھوڑنا ہوگا اور دلی قوا سے کام لینا ہوگا تاکہ ملک کی، قوم کی اور کسی بھی شخص کی ترقی ممکن ہو سکے۔ تو جناب یہ مضمون کے حصے میرے نزدیک ہیں، اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تعارف سے پہلے آپ تمہید باندھ سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہماری بات ہوگی باقاعدہ ایک مضمون جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں مضامین، ان میں سے ہم کس مضمون پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔